Khan. Imran Khan. पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल सुबह जी इमरान खान साहब की दोबारा एक कोर्ट डेट है, कोर्ट हियरिंग है, और हमें नहीं पता कि वो अटक जेल में अब ये जज साहब जाएंगे जुल्करनैन हसनात जुल्करनैन जो हैं, यहाँ के ये अदालत में कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई के आगे क्या होगा। इमरान खान साहब से जो वकला मिले हैं उनमें से एक वकील जो है इस वक्त हमारे साथ हैं, और उनसे ये भी पूछेंगे कि इमरान खान साहब की फ़िज़िकल हालत कैसी है, इमरान खान साहब स्पिरिचुअल कैसे हैं, इमरान खान साहब की हिम्मत कैसी है, और ये वो तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं। अली इजाज़ भुट्टर साहब हमारे साथ हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम अली भाई। अली, सबसे पहले तो खान साहब से शुरू करते हैं। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804, ये आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, और कल आपकी मुलाकात हुई और हमने विजुअल्स भी देखे। आप बड़े बेताब थे, बड़े उतावले थे उधर जेल के अंदर जाने के लिए और तमाम चीज़ें। आपकी पहली बार मिले जब से खान साहब जेल में गए हैं, एक तो ये सवाल भी है, और ओवरऑल सिचुएशन ज़रा खान साहब की ज़रा प्लीज़ हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखें, खान साहब जो है अभी सजा याफ्ता कैदी नहीं है। इमरान खान साहब अभी अंडर ट्रायल कैदी हैं। तो इसी बाबत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है उसमें हमने एप्लीकेशन दी कि हमने इमरान खान साहब से मशावरत करनी है और हमें इजाज़त दी जाए। तो हमने हमारे साथ बैरिस्टर गौहर साहब थे, इंतज़ार साहब थे, नईम साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे, और साथ ही हमने मेनवाइल डॉक्टर फैसल सुल्तान जो खान साहब के डॉक्टर हैं उनका भी नाम लिखा कि इनका मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जज साहब को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें अलाउ किया। हमने वही ऑर्डर जो है वो जेल हकाम को भेजा। जेल हकाम ने कल हमारा 3 बजे का टाइम रखा और हम चले गए उधर खान साहब को मिलने। और खान साहब को जब मिलने गए तो हम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मौजूद थे। खान साहब उधर आए और जैसे ही हमें सारी लीगल टीम को जिसमें सारे मौजूद थे और डॉक्टर फैसल साहब को देखा तो बड़े खुश हुए, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सारे ही आप लोग आ गए हो। तो खान साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे और जो है डटे हुए हैं और इस मुल्क की हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हाई स्पिरिट में थे माशाल्लाह से। और लेकिन शदीद इस बात पे परेशान थे कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं आपके सामने, लाकानूनियत है, महंगाई है, बिजली के रेट्स आपके सामने हैं और पेट्रोल डीजल के रेट्स ज़ाहिर है उनको खबरें मिलती रहती हैं, तो उस वजह से शदीद परेशान थे। तो कहने लगे कि मैं सोचता हूँ कि मेरी कौम कैसे गुजारा करती होगी, कैसे वो अपने दिन गुजारती होगी। तो वो कहने लगे कि देखो इसका वाहिद हल जो है ना वो इलेक्शन है। जो मुआशी इस्तेहकाम है ना वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता इस मुल्क में, और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब इस मुल्क में आइन की जो है वो मंशा के मुताबिक, कानून की मंशा के मुताबिक बर वक्त इलेक्शन होंगे 90 दिन में, तो इसीलिए उसके बाद ही सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा। अच्छा अली, मेरा सवाल आपसे ये है कि खान साहब की फ़िज़िकल हालत के बारे में थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। आप ये बता चुके हैं मगर मैं फिर दोबारा पूछना चाहूँगा कि खान साहब की लोगों ने सुना है कि दाढ़ी आ गई हुई है क्योंकि ज़ाहिर है जेल में सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, और प्रॉबली ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। इज़ दैट एनी ऑफ दैट इज़ ट्रू? ज़रा प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। देखिए, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह देखने में बिल्कुल फिट नज़र आते हैं और सेहतमंद हैं। डॉक्टर फैसल साहब ने भी उनसे बात की, ज़ाहिर है उनके पुराने ज़ाती डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी कहा कि खान साहब ठीक हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ठीक हैं। दूसरा ये है कि वो शेव जो है वो अब उनकी मर्ज़ी है, वो सामान उनके पास सारा पहुँच गया है, वो कभी शेव करते हैं, कभी इसी तरह होता है कि हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो शायद एक दिन की शेव एक दिन पहले शेव की होती है, थोड़ी-सी बड़ी होती है। तो मैंने वो जेल हकाम से ये कन्फर्म किया तो वो कहने लगे कि खान साहब तो चूँकि सारा दिन पढ़ते रहते हैं और ज़्यादातर वो कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम
کبھی کھانا ہم دینے جاتے ہیں تو کھانے کے ٹائم بھی اکثر کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے خیال نہیں آیا تو میں ابھی کھا لیتا ہوں۔ تو وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، پرانی کتابیں جو ان کو بھجوائی گئی تھی اسلامی وہ انہوں نے ختم کر لی تھی، پھر ان کو جو ہے دوبارہ کتابیں بھجوائی گئی ہیں تو وہ زیادہ تر ٹائم اپنی کتابوں میں گزارتے ہیں۔ اچھا، میں آخری سوال ملاقات کے بارے میں، پھر میں ذرا لیگل سائڈ پر آتا ہوں، اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ اسی والے سیل کے اندر ہیں جو کہ وہ سیل تھا 8x4 والا جو ہم نے سنا تھا، اور اسی کے اندر وہ تمام چیزیں، یہاں کہ اب چونکہ وہ سزا یافتہ نہیں رہے تو ان کو کوئی کہیں بہتر جگہ پر منتقل کر دیا گیا؟ نہیں، سیل بھی وہی ہے، ایک تو وہ جو ہے وہ 5-7 سیلز ہیں جس میں کسی اور قیدی کو نہیں رکھا گیا۔ خان صاحب وہ 5-7 سیل باقی خالی ہیں تو خان صاحب ایک ہی سیل ہے، کسی کا ادھر سے جو ہے وہ گزر نہیں ہوتا، اور خان صاحب باقی جیل حکام ادھر ضرور جاتے ہیں، شاید سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے بھی جو ہے ان کو تھوڑا دور رکھا گیا ہے۔ تو دوسرا جو مین باتیں میں وہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب وہ کچھ ایسی باتیں کچھ میڈیا کچھ صحافیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ شاید خان صاحب نے وہ کسی سے رابطہ کیا ہے، ڈیل کیا ہے، تو وہ اس بات کو انہوں نے تردید کی، اس بات کی تردید کی کہ میں نے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں کیوں، یہ میرا پاکستان میرا اپنا ملک ہے، میں نہیں کیوں نہیں علی، پاکستان سے باہر جاؤں۔ اس پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کوئی ملنے گیا جیل میں، کوئی اہم شخصیات میں سے کوئی پیغام لے کر گیا، ایسا کچھ کہہ رہے تھے۔ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہوئی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس پاکستان سے باہر وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کا اپنا پیسہ باہر ہے، پراپرٹیز باہر ہیں، تو جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں، ڈالر آپ کے سامنے کس طرح اوپر جا رہا ہے تو ان کے پیسے تو ڈبل ہو رہے ہیں، اور جو پاکستان میں لوگوں کے پیسے ہیں وہ سکڑ رہے ہیں۔ تو حالات اس طرح کے معاشی جو ہے وہ اتنی بدحالی ہے کہ خان صاحب جیل میں بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ اچھا چلے، میں ذرا تھوڑا سا لیگل سائڈ پہ آ جاتا ہوں۔ علی، آپ ظاہر ہے ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، بہت دیر سے پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے، گو کہ آپ بہت ینگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ سوال یہ ہے کہ علی، اسلام آباد میں کیس ہے، اور اسلام آباد کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے سیشن جج کے سامنے جو حسنات ذوالقرنین ہیں، لیکن وہ صوبہ پنجاب کی جیل میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر داد لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹک میں۔ یہ کس قسم کے پریسیڈنٹ ہے جو یہ سیٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور یہ کس بات پر، یہ جو اصل کیس ہے، جو سائفر کا جو کوئی بھی کیس ہے، کیا یہ سابقہ وزیر اعظم کے اوپر لگ سکتا ہے یہ کیس سیکرٹ ایکٹ کا؟ کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق صدر، وزیر اعظم اور 4-5 اور جو عہدے ہیں ان پر اس طرح کا ایکٹ لگ ہی نہیں سکتا جو کہ ایکٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو جو راتوں رات منسٹری آف لا کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکالا گیا اور جوڈیشل کمپلیکس سے عدالت کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا، تو جب اور وجہ لکھی گئی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہم عدالت ادھر لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب پہ وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، خان صاحب کے کیسز کو ایک ہی عدالت میں اکٹھا کیا جائے، تب ہماری نہیں مانی جاتی تھی۔ جب ہم لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو کی جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تو خان صاحب پیش نہیں ہو سکتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب شاید ایمبولینس میں بھی آئیں اور ویل چیئر پہ بھی آئیں تو ان کو آنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ ان کی حاضری لی جائے، لیکن تب بھی ہماری نہیں مانی گئی، اور بعد میں اپنی مرضی کے مطابق راتوں رات منسٹری آف لا کی طرف سے ایک غیر قانونی نوٹیفیکیشن نکالا گیا۔ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، اختیار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کہ وہ اسلام آباد سے دوسرے صوبے میں کیسز کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے مین وائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر لیا۔ باقی رہی بات آپ کی سائفر کے حوالے سے، تو اتنا ایک مذاق بنا دیا اس کیس نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جس طرح یہ کہا جاتا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں ہے، پھر کہا گیا کہ سائفر ہے اور خان صاحب لے گئے اور ان کو شاید انہوں نے گما دیا، تو کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا۔ جب ڈی کلاسیفائڈ کیبنٹ کی منظوری کے بعد کیا گیا تو ایف آئی اے ان کا سب آرڈینیٹ ادارہ ہے، وہ کیسے کیبنٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے؟ اور اگر جب ڈی کلاسیفائڈ کر دیا، اور جب ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تو اس کا پیرا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو بھیجا گیا باقی سب کو بھی کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا، سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کیسے عمران خان صاحب پہ
وہ قوانین لاگو ہو سکتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے. ایک جو ہے اس ملک کا پرائم منسٹر اپنی قوم کو حقائق نہیں بتا سکتا کہ کس طرح غیر ملکی طاقت جو ہے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے, تو پھر کون بتائے گا؟ سوال یہ ہے کہ کون بتائے گا. تو لیکن قانوناً یہ ہے کہ جب کیبنٹ نے منظوری دے دی کہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا ہے, تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ ہی نہیں سکتا. اچھا بالکل چلو، بے بنیاد, فرضی اور کھوکھلا کیس ہے. تو یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے، تو کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسی جیل میں رکھا جاتا ہے جس طرح کہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور اسی سیل میں رکھا گیا ہے؟ ایک تو یہ بھی بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ کیا جسمانی ریمانڈ ہے جو انہوں نے لیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ رکھا ہوا ہے خان صاحب کو؟ اور آگے کیا ان سے یہ تفتیش کر رہے ہیں؟ کوئی تفتیشی افسران جاتے ہیں ان سے تفتیش وغیرہ کرتے ہیں اور انہوں کو رپورٹ دینی ہے؟ کیونکہ کل صبح ہماری جو ہے وہ عدالت میں جو پیشی بھی ہے ان کی ضمانت کو لے کر. دیکھیں ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب کسی کیس میں کسی بندے کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ اس گرفتاری کے دوران کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی. آپ کے سامنے ایک لیٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ کس طرح خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ ادھر رکھا گیا. تو وہی جب اٹک جیل میں اس کی ہیئرنگ ہوئی تو میں بھی ادھر موجود تھا, سلمان صفدر صاحب بھی موجود تھے, باقی لیگل ٹیم بھی موجود تھی. تو ہمارے بہت سارے سوالات تھے کہ بتایا جائے کہ خان صاحب کی گرفتاری کس قوانین کے تحت ڈالی گئی, کب ڈالی گئی, ان کو جو ہے وہ فزیکل کسٹڈی میں دیا گیا نہیں دیا گیا, چاہے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دیا گیا, کب دیا گیا اور کن ڈیٹس پہ دیا گیا. تو جی جی وہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, وہ کال آ گئے تھے مجھے اس میں. کوئی بات. تو عدالت نے ہمارے وہ تمام سوالات کے جوابات دیے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے سب سے پہلے ایف آئی اے کی ٹیم 15 اگست کو میری عدالت میں ایف آئی اے کی ٹیم آئی. انہوں نے مجھے اپلیکیشن دی کہ ہم عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں یہ جو ایف آئی آر ہے اس پہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو انویسٹیگیشن کی حد تک اجازت دی کہ آپ اٹک جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جج صاحب نے ابو الحسنات صاحب نے بتایا کہ 16 اگست کو ایف آئی اے کی ٹیم دوبارہ میری عدالت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس میں عمران خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ لینا چاہتے ہیں, فزیکل کسٹڈی اپنے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تو ابو الحسنات صاحب نے کہا کہ سی آر پی سی کا 167 بڑا کلیئر ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اکیوز کی حاضری کے بغیر فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا, تو میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو ریفیوز کیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں اٹک ہی بھیج دیا. تو وہ اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ خان صاحب کی اس کیس میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے, تو ہم نے اس کے بعد قانون یہ ہے کہ ہم تب بیل رکھ سکتے ہیں. بعض از گرفتاری پوسٹ اریسٹ بیل اس کو کہتے ہیں, تو بیل ہم رکھ سکتے ہیں. تو جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جب ہم لوگ اٹک جیل میں اس کی ہیئرنگ ہوئی تو ہم نے بیل اپلیکیشن ادھر فائل کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 اور اپلیکیشن فائل کی کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ باقی وکلاء بھی دیکھیں, میڈیا بھی دیکھے اور پوری قوم کو اس کے حقائق کا پتہ چلے کہ یہ اصل ہے کیا, کیس کیا ہے. اس کے بعد ہم نے تیسری جو اپلیکیشن ان کو دی وہ یہ تھی کہ جو جوڈیشل کمپلیکس سے اٹک جیل میں عدالت کی منتقلی کی گئی, ٹرانسفر کی گئی, تو اس کے خلاف ہم نے جو ہے اپلیکیشن دائر کی. مین وائل ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس نوٹیفیکیشن جو منسٹری آف لا کا نوٹیفیکیشن تھا جس کے تحت عدالت کو ٹرانسفر کیا گیا, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ٹیکنیکلی یہ ایشو ہوا کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے یہ پلی لی کیونکہ انہوں نے اس عدالت کو چیلنج کیا ہوا ہے, تو اس لیے اس بیل میٹرز کو منڈے تک کے لیے جو ہے وہ ایڈجرن کیا جائے. لیکن ابھی لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی تو ہم شاید جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے جو ہم نے عدالت کو چیلنج کیا ہوا ہے اس کو وڈرا کر لیں گے, کیونکہ ہماری چونکہ صبح بیل پٹیشن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیل پٹیشن پہ ہمارا فیصلہ ہو. اور لاسٹ جو ہفتے کو ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی سائفر کیس میں تو ابو الحسنات صاحب نے بڑا یہ کلیئر کیا کہ میں آئی ایم ناٹ اے دلاور, آئی ایم دلیر. تو ہمیں ان پہ انصاف کی امید ہے کہ
وہ اس کیس میں عمران خان صاحب کا جو بے بنیاد اور فرضی کیس بنایا گیا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خان صاحب پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غیر ملکی کوئی بھی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو قوم کو بتائے گا کون؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مداخلت ہو رہی ہے تو آپ کسی کو بتائیں بھی نہ. تو عمران خان صاحب نے قوم کو، ان کے پاس تو سائفر نہیں آیا تھا، سائفر تو تھا فورن آفس میں، فورن آفس کے بعد ڈی کلاسیفائیڈ اس کو کیا گیا، اس کا جو مفہوم ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھا گیا. تو اس مفہوم کے تناظر میں خان صاحب نے چند حقائق پوری قوم کو بتائے کہ یہ اصل معاملہ ہے. لیکن یہ بڑا ضروری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے بھی یہ اس دن یہ بات کی ہے کہ سائفر کو بر وقت روک لیا جاتا، سائفر کے جو فورن انٹرونشن پاکستان میں کی گئی، مداخلت کی گئی، اگر اس کو روک لیا جاتا، اور خان صاحب نے تو اس وقت کے فائنانس منسٹر کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا کہ ہم بڑی مشکل سے ہم اچھے دن لے کے آئے ہیں اور بڑی مشکل سے محنت کر کے پاکستان کے حالات کو بہتر کیا ہے، تو اگر یہ کوئی نیا تجربہ کیا گیا تو پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے. تو آپ کے سامنے 16 ماہ میں سب کچھ تباہ ہو گیا، جو معاشی بدحالی کا پاکستان شکار ہے. تو وہ شاید اگر غیر ملکی مداخلت کو سب نے روک لیا ہوتا تو آج پاکستان اتنے برے حالات میں نہ ہوتا. اچھا علی، بات یہ کہ کل عدالت میں پیشی میں ذرا عدالت کی پیشی پر ضرور آنا چاہتا ہوں، اور کل اگر ضمانت دوبارہ نہیں ملتی تو کیا توقعات ہیں؟ کیا یہ جسمانی ریمانڈ کو میں توسیع دے دیں گے، یا کہ فیصلہ صرف یہ ہے کہ ضمانت دینی ہے یا نہیں میں دینی؟ آپ کو بتاتا ہوں، جسمانی وہ اس کو جوڈیشل کرنا کہتے ہیں نا، جوڈیشل خان صاحب ہو چکے ہیں. اگر صبح اچھا جوڈیشل ہو ضمانت چکی خان صاحب کی انشاءاللہ ہو یہی جائے میرا گی تو میں وہ یہی سوال روزگار جیل حکام کو جائے گی اور خان صاحب باہر آ جائیں گے اس کیس میں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے 3 گھنٹے اس دن ہفتے والے دن یہ بحث کی کہ دیکھیں آپ ہمارے بیل آرگومنٹ سنیں، دوسرے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز کے بھی سنیں جو کہ وہ بالکل تیار نہیں تھے اپنے آرگومنٹس دینے کے لیے. ان کا دل تھا کہ یہ معاملہ منڈے تک کے لیے جائے. تو صبح اس دن بھی ہماری 3 گھنٹے اسی بات پہ بحث رہی کہ ہمارے آرگومنٹس آج ہی سنیں. چاہے آپ نے دیکھیں آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کرنا ہے کریں، آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ کرنا ہے کریں، لیکن کم از کم فیصلہ ضرور کریں. تو صبح بھی ہماری یہی استدعا ہوگی کہ آپ ایک تو دیکھیں کہ کیسا بے بنیاد اور فرضی کیس ہے، اور اس کیس میں ہمارے آرگومنٹ سنیں، اور دوسری طرف سے جو ہے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز کے بھی آرگومنٹ سنیں اور اس پہ فیصلہ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگلی ریمیڈی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے جو بھی کرنا ہے. تو یعنی کہ لیکن یا تو ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی. ضمانت ملے گی تو نہیں ملے گی تو دیکھیں تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے. جس طرح ان کے ریمارکس تھے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہ میں بالکل انصاف پہ مبنی فیصلہ دوں گا، تو ان کے سامنے سارے حقائق ہیں کہ کس طرح ہم نے سابق وزیر اعظم کو اس کیس میں ڈال دیا، دنیا ہنس رہی ہے. تو یہ عدالتی کاروائی جب پوری دنیا انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا تو ہمارا مذاق نہیں بنے گا کہ کس طرح ایک فورن انٹرونشن پاکستان میں ہوتی ہے اور ہم جو ہے اپنے ہی فورن منسٹر کو اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اسی کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں. تو کیا امریکہ جنہوں نے یہ سارا معاملہ ہوا تو کیا ان پہ دنیا نہیں ہنسے گی؟ تو بڑا یہ مذاق خیز کیس ہے اور بے بنیاد کیس ہے. تو بس میں دوبارہ ذرا اس کو ریفریز کر دوں کہ کل کا جو عدالت کی کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ کل ہماری ملے گی. یہی کوشش ہے کہ اس پہ ہم اپنے تمام آرگومنٹس، فیکچوئل آرگومنٹس، لیگل آرگومنٹس اپنے مکمل کریں اور عدالت سے یہ استدعا کریں کہ ہمارے آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں اور اب ایف آئی اے کے آرگومنٹ سنے جائیں. اور تو وہ یعنی کہ وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اب اگلے دن آرگومنٹ سنیں گے. نہیں ہم تو کوشش کریں گے کہ بھئی آج ہی اس پہ فیصلہ دیں. ہم خان صاحب کو ایک دن یا ایک سیکنڈ بھی کیوں غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اسی دن فیصلہ کریں. آپ نے ہمارے حق میں کرنا ہے یا ہمارے خلاف کرنا ہے، آپ فیصلہ دیں. بہت زیادہ چانسز ہے کہ کل خان صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے، آپ کا یہ مطلب ہے؟ انشاءاللہ لیکن بے بنیاد فرضی اور انتہائی کھوکھلا کیس ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا علی کہ کل اگر ضمانت کر دیتے ہیں تو کسی اور کیس میں وہ کہیں گے اب یہ ایک اور کیس ہے اس میں بھی اندر رہیں؟ دیکھیں علی بھائی، اس بابت ہم نے ڈیفرنٹ فورمز پہ عدالتوں میں پٹیشن وغیرہ دائر کی ہوئی ہیں. ایک تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اس پہ یہ ہے کہ جس طرح غیر قانونی طور پہ 5 اگست کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس غیر قانونی گرفتاری کے بعد جو ان کی سزا بھی معطل ہو چکی ہے، تو خان صاحب کی جو ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پہ کینسل کی گئی ان کو ریسٹور کیا جائے، وہی 5 اگست کی پوزیشن میں دوبارہ ان کو بھیجا جائے
اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہر عدالت میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش ہوتے تھے، کبھی لاہور میں پیش ہوتے تھے، کبھی اسلام آباد میں پیش ہوتے تھے، تو عدالتوں کا احترام تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے. ہاں ان کو ریسٹور کیا جائے، ان کو پروٹیکشن دی جائے کہ کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو باقی کیسز کو وہ فیس کریں گے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ الحق کے یہ سارے بے بنیاد اور فرضی کیس ہیں، وہ ان کا سامنا کریں گے اور پاکستان میں رہ کے کریں گے. اچھا، میرا آخری بس 2 سوال رہ گئے ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ آپ نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا، تو میرے خیال سے میں آخری سوال کی طرف چلتا ہوں. علی، یہ تھوڑی تنقید ہے آپ لوگوں پر، آپ پر بھی اور باقی وکلا ٹیم جتنی بھی ہے. آپ لوگ ظاہر ہے سارے ینگ لائرز ہیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ میری طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے کہ آپ لوگ اس کو بڑا ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ لوگ مطلب ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ تمام دھمکیوں کے، تمام چیزوں کے. لیکن علی، بہت زیادہ تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں یا اسپیسز پہ ہوتے ہیں یا اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کی تو پلیٹ از آلریڈی فل اور آپ کا اسکیجول تو بہت زیادہ ٹائٹ ہے. تو آپ لوگوں کے پاس یہ کس طرح سے وقت آتا ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے میں اس کی علی بھائی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس دن توشہ خانہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بنیال صاحب اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، تو لطیف کھوسہ صاحب اس میں لیڈ لائر تھے، وہ آرگومنٹس کر رہے تھے، تو ہم سارے ساتھ تھے. تو وہ آرگومنٹ جب ان کے شروع ہوئے تو میں نے انتظار بھائی کو کہا، میں نے کہا انتظار بھائی جس طرح ہم نے پوری قوم کو حقائق بتا دی ہیں نا توشہ خانہ کیس کے کہ کس طرح اس میں انصاف کا قتل ہوا ہے اور سارے فیکٹس بھی بتا دیے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن بھی ادھر آ کے روسٹر پہ کھڑا ہو جائے گا نا اور حقائق بتائے گا، تو جج صاحب کو ان کے حقائق کا بھی پتہ چلے گا اور اسی پہ فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ آئے گا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جب زمان پارک میں تھے اور ہمیں تب ان کی طرف سے ہدایات دی گئیں کہ آپ نے جو میرے تمام بے بنیاد فرضی جھوٹے کیسز ہیں، آپ نے قوم کو اس کے بارے میں حقائق ضرور بتانے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی ہدایات کے بعد یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور ہم نہ بتائیں تو ساری قوم کو ان سارے فیکٹس کا کیسے پتہ چلے لوگوں کو. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ آلریڈی اتنے زیادہ ہیں. گڈ لک ٹو یو علی فار ٹماروز کیس، اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ کل خان صاحب وہ رہا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں. اور اگر یہ کچھ اور اس طرح کا وہ کرتے ہیں اور کسی قسم کا بھی ڈیلے کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لگ جائے، کیونکہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے، یہ بہت تکلیف دہ ہے. 29 دن خان صاحب کو اس وقت وہ اس میں ہو گئے ہیں جیل میں، اور یہ ایک ایسی پریشان کن صورتحال ہے جو کہ یقیناً آپ کے لیے بھی بہت ہے. لیکن آپ کا بہت شکریہ میں دوبارہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کی طرف سے کہ آپ لوگ بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کیسے ماحول میں کیسے جبر، ظلم اور تشدد اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ، جس طرح ہم اپنے حقائق آپ کو بتاتے ہیں اور آپ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح یہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ہیں سارے خان. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ لک ٹو یو فار ٹماروز کیس. علی، اعجاز بٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم یہ بات کرتے کل کے کیس کے بارے میں. یہ اس طرح کا کیس ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہو جائے اور آپ اپنی چوری کی وہ ایف آئی آر کہیں پر کٹوانے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور میں ان ملزمان تک پہنچنا چاہتا ہوں جنہوں نے چوری کی ہے، اور پولیس آپ ہی کو دھر لے. یہ اس طرح کا کیس ہے. اس کیس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا چاہتے ہیں. جب خان صاحب سزا یافتہ بھی نہیں، اس کے باوجود اس طرح کے سیل میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کی اذیت سے جو پہنچا رہے ہیں. پیغام بڑا واضح ہے عمران خان کا بھی اور ہماری طرف سے بھی. آپ جو بھی کر لیں، عمران خان صاحب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، اس کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا کیا. اس جنگ کا اصل فاتح عمران احمد خان نیازی ہے. تو ہم لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.